अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज की गुफ्तगू दुआ के हवाले से करना चाहता हूँ। मालिक के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें हक गोयाई की तौफीक अता फरमाए। हिस्सा अव्वल दुआ के मौजू पर बयान कर चुका हूँ। अब हिस्सा दोम आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि हम किसी तरह अल्लाह से जुड़ जाएं, हम किसी तरह अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें, टूटे हुए ताल्लुक़ को बहाल करें, अपने खोया हुआ वक़ार अल्लाह से हम पाएं, अल्लाह से हासिल कर सकें। इसलिए कि दुआ बहुत बड़ी इबादत है जिससे हम बड़े महरूम जा रहे हैं, जिससे हम बड़े लाइल्म जा रहे हैं। लाइल्मी की वजह से, कजफहमी की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से हम अल्लाह के हुजूर सवाल करने से कतराते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करने से घबराते हैं और तरह तरह के वसाविस, शैतानी ख़यालात और शैतानी तसव्वुरात हमारे दिल दिमाग पर सवार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की इफ्तिताह देख लें। अल्लाह ने जिस सूरत से कुरान मजीद का इफ्तिताह किया है, कुरान मजीद का आगाज़ किया है, कुरान मजीद की इब्तिदा की है, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने जो सबसे पहली सूरत रखी है वो सूरत दुआ है। वो सूरत फातिहा जिसका नाम सूरत दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल ने दुआ मांगने का तरीका बताया। गोया कि आप यूं समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह की मंशा और मर्जी ये है कि बंदा मुझसे सवाल करे और बंदे का सवाल करने से रब कुरान का आगाज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इतना सखी है, वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगता रहे, बंदा मेरी तरफ दस्ते सवाल दराज करता रहे, मेरी जानिब अपना गदागराना तरीके से मेरी बारगाह में इल्तिजा करता रहे, अपील करता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदे मुझसे सिरात मुस्तकीम का सवाल किया करो और हर नमाज के बाद, हर नमाज में किया करो, नमाज के बाद किया करो, नमाज से पहले किया करो, तिलावत कलाम में किया करो, नमाज घर में पढ़ो तब भी दुआ करो, नमाज मस्जिद में पढ़ो तब भी दुआ करो। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मक्का में पहुंच जाओ, मदीना में पहुंच जाओ, जहां कहीं पहुंच जाओ, दुआ का खजाना मुझसे लेते रहो, दुआ के लिए अपने हाथ उठाते रहो, मुझसे रहमतों की बारिश अपने ऊपर कराते रहो, मुझसे सवाल करते रहो, मैं तुम्हें अता करता रहूं। इसलिए कि मैं बड़ा सखी हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें नवाजना चाहता हूं, मैं तुम्हें अता करना चाहता हूं। हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों से दुआए खैर की कसरत कराया करो, लोगों से मिलो तो उनसे अपील किया करो, उनसे इल्तिजा किया करो कि हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए दुआ खैर किया करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। ये हमारे अंदर माहौल बनना चाहिए, ये रस्म व रिवाज बनना चाहिए, हमारे अंदर ये आम फहम होना चाहिए, हमारे अंदर ये फैल जाना चाहिए कि हम जब भी किसी से मिलें हम उससे दुआ की अपील करें। हम किसी को गुनाहगार न समझें, बदकार न समझें, स्याकार न समझें, हम किसी को आसी न समझें, हम किसी को बुरा न समझें, बल्कि हर मुसलमान की अल्लाह के यहाँ इज्जत है, वकार है, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत है, अल्लाह के यहाँ गुंजाइश है, क्योंकि रब बड़ा करीम है, रब बड़ा रहीम है। लिहाजा हम किसी को गुनाहगार समझते हुए इस दुआए खैर कराने से हट न जाएं, महरूम न रह जाएं, बल्कि हम अपील हर बंदे से करें, हर बंदे से दुआ की दरख्वास्त करें, दुआ की अपील करें, रिक्वेस्ट करें कि हमें दुआओं में याद रखा करें। और ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी तरीक़ाकार था।
آپ جب بھی جہاد کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے یا جو مکہ کی زیارت کے لیے صحابی جاتے ان سے کہتے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ دعوت اسلامی والے بھی اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، عین حدیث کے مطابق ہے، اور یہ عام فہم ہونا چاہیے، ہر ایک تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اور ہمارے اندر مزاج میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم دوسروں سے اپنے لیے دعائیں کرایا کریں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعائے خیر کرایا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کس کی سنی جائے، اور اس کی سنی جائے تو تم پر کرم ہو جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا ہر ایک سے دعاؤں کی اپیل کرو، ہر ایک سے دعاؤں کی درخواست کرو، تاکہ تم پر کہیں نہ کہیں سے رحم و کرم ہوتا رہے، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی رحمت کی بارش ہوتی رہے، جب فوت ہو جاؤ تب بھی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے سلوک رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ احساس کریں، ایک دوسرے کی عزت و وقار کا احترام کریں۔ جب تم ایسی پیاری زندگی گزار جاؤ گے تو تمہارے لیے جو بھی دعائیں کرنے والے ہوں گے تمہاری قبر کو جنت بنا دیں گے، تمہاری قبر کے جہان کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم ہر مسلمان سے دعاؤں کی اپیل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہتھیلیوں کے پیٹ سے دعا کیا کرو، ہتھیلیوں کے پیٹ سے نہیں، یعنی یوں نہ دعا کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں تم مذاق کرو اور ڈرامہ کرو اور مالک کے حضور جو تمہیں خیر ملنی ہے وہ نہ ملے۔ فرمایا اس طرح دعا مانگا کرو، خود اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنا لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو برتن بنا لیا کرو، اور برتن کو بالکل سیدھا رکھا کرو، الٹا رکھو گے کچھ نہیں ملے گا، اگر رحمت ہوئی بھی تب بھی آپ کا برتن خالی رہے گا۔ لہٰذا ہاتھ کو برتن بنا لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ پھر اللہ کی توجہ رحمت تمہارے ہاتھوں پر ہو جاتی ہے، اللہ کی برکت تمہارے ہاتھوں پر ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ہاتھوں کو منہ پر بھی پھیرا کرو اور پورے جسم پر پھیرا کرو۔ انشاءاللہ اسی دعا کی برکت سے، اسی برکت والے ہاتھوں کی برکت سے، توجہ رحمت خداوندی کی برکت سے تمہیں کہیں کسی جگہ پر درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، لہٰذا بیماری نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم جب بھی دعا کریں تو ہاتھ منہ پر خوب تسلی سے مارا کریں، خوب تسلی سے پھیرا کریں اور پورے جسم پر پھیر دیا کریں۔ اگلی حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کرنے والا اور دعا پر آمین کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اجر میں، اللہ کی بارگاہ میں انعام میں وہ برابر ہیں۔ جو رب دعا کرنے والے کو عطا کرے گا رب وہی کچھ دعا پر آمین کہنے والے کو عطا کر دے گا۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دعا کیا کرو تو قبلہ روح ہو جایا کرو، قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا کرو اور اللہ سے مانگا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو بالکل سامنے تصور کرو اور یوں سمجھو کہ رب ذوالجلال کے ہم سامنے اور قریب پہنچ چکے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا خوب ادب سے، پوری عاجزی سے، خشوع سے، خضوع سے اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، بند کر لیں، رونے کی شکل بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جب تم سوال کرو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس کی بغلیں نظر آنے لگ جائیں۔ یعنی دعا کے 3 طریقے ہیں، ایک سینے کے برابر آپ ہاتھ اٹھائیں، ایک منہ کے برابر بھی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں،
ایک تیسرا طریقہ ہے جو بالکل پرجوش طریقہ ہے، جو رب کی بارگاہ میں فنا ہونے کا طریقہ ہے، جو رب کی بارگاہ میں بالکل اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنی ہستی، وجود، نام، نہاد، عزت، وقار سب کچھ کو ختم کر کے بندہ یوں کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے دعا کے لیے، آگے اوپر سر سے بھی اپنے ہاتھ اوپر کر دیتے اور کہتے مالک میں بڑا عاجز ہوں، میں سر سے پاؤں تک عاجز ہوں، تو قادر ہے، اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ لہٰذا یہ پرجوش طریقہ ہے کہ بالکل ہاتھوں کو اوپر اٹھا دینا۔ ہمارے قبلہ استاد صاحب تھے سیدی پیر مولانا عبد الکریم سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتب وقت تھے، وہ بہت بڑے صالح، عالم، عامل، کامل اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ آدمی تھے۔ وہ جب بھی دعا کرتے کبھی کبھی وہ دعا میں اپنے ہاتھ یوں اٹھا لیا کرتے اور مالک سے سوال کرتے، اپیل کرتے، التجائیں کرتے، تو یقیناً ان کو دیکھا گیا کہ ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھیں۔ تو یقیناً یہ اور اچھا طریقہ ہے کہ بالکل ہاتھ بھی بندہ کبھی کبھی اوپر اٹھا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، فرمایا جب تک کہ وہ مایوس نہ ہو جائے، گلے نہ کرنے لگ جائے کہ میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، اتنے ٹائم سے مانگ رہا ہوں، اتنے لمبے عرصے سے مانگ رہا ہوں، مالک عطا ہی نہیں کرتا۔ فرمایا جو مایوس ہو جاتا ہے واقعی ہی اس کو پھر مالک دیتا ہی نہیں ہے۔ مالک کی بارگاہ میں امید رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو جیسے سمجھو گے ویسے پاؤ گے۔ اگر یہ کہو گے کہ اللہ نہیں سنتا پھر نہیں سنے گا۔ اگر یوں امید رکھو کہ مالک کے حضور بڑی گنجائش ہے، وہ بڑا کریم ہے، سخی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کے طریقے بتانے والا ہے، وہ دعاؤں کے دروازے کھولنے والا ہے، تو جب تم اچھی امیدیں رکھو گے انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ابن نجار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ مومن بندہ، نیک بندہ، اللہ کا پیارا بندہ جب دعا کرتا ہے مالک کے حضور تو اللہ رب العالمین نے چونکہ انسانیت میں سب کی خیر اور رحمت پر ڈیوٹی جبریل علیہ السلام کی لگائی ہے، تو اللہ رب العالمین جبریل سے فرماتے ہیں میرے نیک صالح بندے نے، مومن بندے نے میری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں اور میری طرف ندا کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، مجھے التجا کر رہا ہے، تو میرا ذکر کر رہا ہے، میری طرف متوجہ ہے، جبریل اس کو نہ عطا کر، ابھی اس کو رہنے دے، ابھی اس کو مالا مال نہیں کرنا، اس کی دعا قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اس پیارے بندے کی پیاری آواز سنتا رہوں، پیاری پکار سنتا رہوں، اس کو اپنی عبادت میں، اپنی طرف توجہ کرنے میں لگا رہنے دوں، یہ بندہ میری طرف لگا رہے، میری طرف متوجہ رہے، ابھی اس کو عطا نہ کرو، میں اس کی مزید اچھی آواز سننا چاہتا ہوں، اچھی دعا سننا چاہتا ہوں، اچھی توجہ سننا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کی دعا فی الحال ابھی پوری نہ کی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا جب کوئی برا بندہ، جب بے حیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، فاجر بندہ، فاسق بندہ، اللہ فرماتا ہے جبریل اس کو جلدی کر، جو مانگ رہا ہے اسے دے دے، میں تو اسے منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ لہٰذا جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ امید رکھیں کہ ہماری دعا قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے، ہماری کوئی اچھی عادت اللہ کو پسند آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اور دعا کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہے، ہمیں اور اپنی بارگاہ میں جوڑنا چاہتا ہے، اپنی طرف توجہ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور تا دیر رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مایوس نہ ہوں، جس کی دعا جلدی سنی جاتی ہے وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل میں سوچیں سمجھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا ایسی ادا نکلی جس سے رب ذوالجلال ناراض ہو گیا، جو مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے، جو رضامندی سے، اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ لہٰذا نیک بندہ جب بھی مانگتا ہے اس پر جبریل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اس کی ابھی نہ
قبول کرنا، یہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اس پر توجہ رحمت کرتا رہوں، میں اس پر عنایت کرتا رہوں، کرم کرتا رہوں، یہ میری طرف لگا رہے، میں اس کی طرف لگا رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے یوں کہے یا حی یا قیوم، اور کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جب یہ دعا کرے تو سمجھے کہ میرے ہاتھوں میں خیر آ چکی ہے، تو فرمایا منہ پر اور جسم پر پھیر لے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی کمال حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت بڑا سخی ہے، یقیناً رب بڑا کریم ہے، یقیناً بڑا رب رحیم ہے، رب بڑا غفار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے۔ رب سے بڑا کوئی کریم نہیں ہو سکتا، رب سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، رب سے بڑا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، رب سے بڑا کوئی معطی نہیں ہو سکتا، رب سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کی پیارے نبی کی پیاری حدیث سنیں اور جھوم جائیں اور سمجھیں کہ رب کتنا سخی ہے۔ خدا کی قسم لاکھوں جانیں ہم قربان کر دیں، لاکھوں کروڑ بار ہم سجدے شکر ادا کریں اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائیں اور اپنے آپ کو گڑ گڑائیں، تب بھی ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے وہ کتنا کریم ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مومن بندوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے فرمایا دعا نہیں کرتا مگر ہر بندے کی دعا اللہ ہر مومن پر تقسیم کرتا ہے، ہر مومن زندہ پر اور ہر مومن مرحوم پر اللہ تقسیم کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے دعا بھی نہیں کیا ہے، آپ نے دعا میں ان کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، آپ نے دعا میں ان کا خیال اور تصور بھی نہیں کیا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی انعامات دیکھیں، رب ذوالجلال کی مہربانیاں دیکھیں کہ وہ رب کتنا سخی ہے اور مومنوں کو کہاں کہاں کی دعاؤں کی برکتیں عطا کر رہا ہے، اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کہاں کہاں سے نعمتیں اور انعامات مسلمانوں کی دعاؤں کی شکل میں انعامات عطا کر رہا ہے۔ اندازہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنین مومنات کے لیے دعا نہ بھی کرو، اللہ ہر مسلمان کی دعا کو، ہر مسلمان کی دعا کو ہر مسلمان مرحوم اور زندہ پر تقسیم کرتا ہے، ان پر لوٹاتا ہے، ان کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جن کا آپ تصور بھی نہ کریں ان کو بھی تمہاری دعاؤں کا فیض مل رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں جگہ سے تمہیں مسلمانوں کی دعاؤں کا فیض مل رہا ہے۔ تو پیارے آپ سوچیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں، آپ کسی کا نام لیں، کسی کا تصور رکھیں، کسی کا خیال دل میں رکھ کر اس کے لیے دعا کریں تو کتنی انعامات ملیں گے اس کو، اس مرحوم تمہارے مرحومین کے لیے کتنی بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی قبر جنت بن جائے گی۔ پیارے کتنا رب سخی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو میں جھوم گیا، مجھے کرنٹ لگا کہ اتنا رب مہربان ہے۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں رب کی مہربانیوں کو، رب کی رحمتوں کو، رب کی شفقتوں کو، رب کی تجلیات کو، رب کے انوار کو، رب کی برکات کو، رب کی عطا کو ہم سمجھتے نہیں، اس لیے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک میں حدیث یہ آئی تھی جو میں نے ابھی سنائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن بندہ مومن کو بلائیں گے، اللہ فرمائے گا مومن آ جا میرے پاس۔ جب بندہ آ جائے گا اللہ رب العالمین فرمائے گا فلاں دن تو نے دعا کی، جی مالک میں نے دعا کی تھی تو میں نے عطا کر دیا، جی مالک۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے میں نے تجھے جو عطا کر دیا، پھر فلاں دن تو نے دعا کی، فلاں دن تو نے دعا کی، میں نے عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ تو دنیا چھوڑ کے آ گیا میں نے تجھے وہاں نہ عطا کیا۔ آ میرے بندے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے جا، یہ برکتوں کے پہاڑ لے جا، یہ انعامات کے پہاڑ لے جا، یہ انعامات کے خزانے لے جا، جو تیری دعا میں نے وہاں نہ قبول کی تھی میں نے یہاں کے لیے رکھ لی تھی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کے امتیوں، کتنی رب مہربان ہے، رب کی مہربانیوں کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب بندہ اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خادم کے لیے، مال کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہ کرے، کسی کے لیے فرمایا بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایسی گھڑی بھی ہے جس میں جو مانگا جائے، جو زبان سے نکلتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے بد دعا نہ کرو کہ اپنے، یہ دیکھا گیا ہے ہماری عورتیں جو ہے نا کم صبر ہوتی ہیں، صبر نہیں کرتی، کم عقل ہوتی ہیں اور جلد بازی کر جاتی ہیں، اور چونکہ علم نہیں ہوتا، انہیں فہم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر دیتی ہیں، کبھی کبھی زبان سے نکال دیتی ہیں۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، اس میں ایسی اللہ کے ہاں کوئی گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے بہت بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص، حضرت امام مسلم نے، ابو داؤد نے یہ روایت کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا جب بندہ کوئی اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس پر اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آمین کہتا رہتا ہے۔ جب بندہ کسی غائب بھائی کے لیے جو موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو، اس کے لیے دعا کرے، اللہ اسپیشل ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے، اس پر مقرر کر دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے۔ جو بندہ پھر دعا کرتا ہے غائب بھائی کے لیے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تو اپنے بھائی غائب کے لیے، تو غائب بھائی کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہے، جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو اندازہ کریں، جب بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو، سب پر مہربانی ہو، سب مرحومین کی بخشش ہو، سب زندہ کی ہدایت ملے، اللہ ان کو نور ملے، مسجدوں کا سرور ملے، مسجدوں کی محبت ملے، مسجدوں کی نسبت ملے، جب بندہ یوں دعا کرے تو کہاں سے خیر ملے گی، اور کتنے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر میں آمین کہیں گے، اور کہاں سے کروڑوں مسلمان اس کی دعا سے فیض یاب ہوں گے، اور کروڑوں مسلمانوں کی دعا کا ری ایکشن اس بندے پر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسند الفردوس میں یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، والد کی دعا اولاد کے لیے یوں ہے جیسے کسی نبی کی دعا امتی کے لیے۔ اندازہ کریں، والد کی دعا کی اہمیت دیکھیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، والد کی دعا جب اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، فرمایا وہاں تک پہنچ جاتی ہے، حجاب تک پہنچ جاتی ہے، پردے تک، جہاں تک کوئی دعا نہیں پہنچ سکتی، والد کی دعا وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اکثر دیکھا گیا ہے والدین میں حوصلہ نہیں ہوتا، والدین جب اپنی بادشاہی والی عمر سے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں طاقت ختم ہو گئی، ہم میں وہ جوش ختم ہو جانا چاہیے، ہم میں صبر آ جانا چاہیے، ہمارے بیٹے جیسے بھی ہوں ہمارے لیے برابر ہیں۔ بس بزرگوں کو تو چاہیے کہ ہم بس اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اولاد کو صبح و شام دعائیں عطا کرتے رہیں، ادھر ادھر کی سوچ نہ کریں کہ فلاں بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اپنی چودراہٹ کو، اپنی تکبر کو، اپنے غرور کو مٹا دیں، اپنی ہر چیز کو مٹا دیں، اور اولاد کے لیے نعمت بن کے رہیں کہ ان کی دعا کی اتنی پاور ہے، طاقت ہے، خدا کے ہاں مقبولیت ہے، تو کثرت سے انہیں چاہیے صبح و شام ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم ابو داؤد دونوں میں حدیث آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، مولا علی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو جلدی سے فرمایا دعا کی طرف بڑھا کرو، جلدی سے دعا کی طرف بڑھا کرو، اور فرمایا صبح کے ٹائم اپنی ضروریات کے لیے، کام کاج کے لیے نکل پڑا کرو، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دعا کی ہے اللہ سے، اے اللہ میری امت کو رزق میں، میری امت کو خوشحالی میں صبح کے وقت برکتیں عطا کر۔ آج لوگ صبح کو سوئے رہتے ہیں، صبح کے فجر کے ٹائم، اتنے قیمتی ٹائم میں کاروبار کے لیے نہیں جاتے، اپنے بزنس کے لیے نہیں جاتے، دکان کے لیے نہیں جاتے، اور وہ 11-12 بجے دکان کھولتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعائے خیر
اور دعائے برکت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے تو وہ رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ لو فوراً فرمایا تم کام کاج کے لیے نکل پڑا کرو، اس لیے کہ میری دعاؤں میں تم رہو گے، میری دعاؤں کے سائے میں رہو گے، میری دعاؤں کی تجلیات میں رہو گے، جو کام کرو گے بابرکت ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، فرمایا بندہ جب اپنے رب سے قریب ترین حالت کون سی ہے؟ فرمایا سجدے کی حالت ہے۔ فرمایا کثرت سے مسلمان سجدے کریں اور کثرت سے سجدوں میں دعا کیا کریں، جنت کی دعا کریں گے جنت ملے گی، جہنم سے پناہ مانگیں گے جہنم سے پناہ ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ پہلے 4 دعائیں یہ کر لیا کرو، اس کے بعد اپنی دعائیں کیا کرو، اپنے کام کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنے لیے دعائیں کیا کرو۔ حضور نے فرمایا پہلے جہنم سے پناہ مانگ لیا کرو، دعا میں پہلے جہنم سے پناہ مانگا کرو، پھر قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، پھر زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، پھر فرمایا دجال سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 دعائیں اپنی دعاؤں میں پہلے رکھ لو، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور آخری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ختم قرآن کے موقع پر، ہر ختم قرآن کے موقع پر اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو احباب گھروں میں ختم پڑھواتے ہیں اور جو نیک بخت اپنی والدین کے لیے، نیک بخت اولاد اپنے والدین کے لیے پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور ان کی قبر پر جائیں، مزار پر جائیں اور ان کے لیے دعا کریں تو کتنی مقبول ہوگی، کتنی والدین کو قبر میں انعام ملیں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ مالک کے حضور دعا ہے اللہ جتنا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے ہمیں اس طرح سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد